करवाना मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दिया है। उनसे सवाल किया गया मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट के हवाले से। जो मरियम नवाज ने ट्वीट किया था कि सिलेक्टेड को परेशान होने की जरूरत है क्योंकि उसके खिलाफ एक नया मुतबादिल उसको फॉस्टर किया जा रहा है, उसको परवरिश किया जा रहा है। तो यही सवाल हुआ आपसे कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी से। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा खतरनाक किस्म का बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जी सिलेक्ट होना हमारी रगों में शामिल नहीं है और नून लीग की नाइब सदर की किसी बात का अगर जवाब देना होता तो मैं अपनी पार्टी के नाइब सदर को कहता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मरियम नवाज साहिबा का नाम लेना तक गवारा नहीं किया। उन्हें नून लीग की नाइब सदर कह के मुखातिब किया और कहा कि अगर उनको जवाब देना होता तो मेरी पार्टी का कोई नाइब सदर बोलता। लेकिन इससे भी ज्यादा संगीन, इससे भी ज्यादा खतरनाक बयान बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह दिया कि सिलेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होती बल्कि लाहौर का एक सियासी खानदान है जो माजी में सिलेक्ट होता रहा है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी का ये इशारा, ये बड़ा खतरनाक इशारा लाहौर में मौजूद होते हुए लाहौर के कौन से सियासी खानदान के बारे में है, इसके बारे में सवाल करेंगे। क्योंकि पीडीएम के अंदर मुसलसल टूट फूट की, मुसलसल इख्तलाफात की, मुसलसल दरारों की खबरें चलती आ रही हैं। सिर्फ यही नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी का आपसे कुछ देर पहले वाला बयान ही नहीं बल्कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर कौन होगा, इस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो झगड़ा शुरू हो गया है। तो सूरत हाल कहां पर जाएगी और इस सारी सूरत हाल को किस नजर से देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पर भी सवाल करेंगे। और आज की एक और अहम खबर थी ब्रॉडशीट के हवाले से कि उसकी रिपोर्ट सामने आ गई। $15 लाख गैर एहतियाती, बे एहतियाती नहीं है बल्कि जानबूझ के कौम को अरबों रुपए का चूना लगाया गया, ये कहा ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट ने। और साथ ही बड़ी संगीन खबर आई कि वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिकॉर्ड भी चोरी हुआ। तो ये दो अहम इश्यूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लो को डिस्कशन एंड डिबेट के लिए ओपन करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं, MNA हैं, बड़े जबरदस्त शख्सियत हैं। जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन करेंगी, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़ी दबंग किस्म की तर्जुमान हैं नून लीग की और मरियम नवाज साहिबा की। माइजा हमीद साहिबा मेरे साथ हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से सीनियर मरकज रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नबील गबूल साहब। कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें दे जाते हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ माहिर कानून और नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। माइजा हमीद साहिबा, नून लाहौर का कौन सा सियासी खानदान है जो माजी में सिलेक्ट होता रहा है? बिलावल भुट्टो ने किसकी तरफ इशारा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, ये तो आप पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन से पूछें कि बिलावल साहब ने जो बयान दिया है। नून का लाहौर में एक बहुत बड़ा सियासी गढ़ है ना, तो आप लोग तो जानते होंगे कि वो कौन सा सियासी खानदान। तो मैं समझती हूँ कि जो बिलावल साहब के तर्जमान है या बिलावल साहब की पार्टी के लोग हैं वही इस चीज का आंसर कर सकते हैं कि कौन सा खानदान है। क्या बिलावल भुट्टो के आज बयान में कुछ आपको इशारा, कोई आपको खफगी, बल्कि ज्यादा खफगी नजर आती है? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि नून लीग की सीनियर नाइब सदर का अगर मैंने जवाब देना होता तो अपनी पार्टी के नाइब सदर को बोलता। उन्होंने मरियम नवाज भी नहीं कहा। मैं समझती हूँ कि ये छोटी चीजें हैं, पीडीएम के सामने ये छोटी चीजें हैं, लॉन्ग मार्च के सामने ये छोटी चीजें हैं, ये स्टेटमेंट्स के इस तरह की देनी। बात यह है कि मेचोरिटी का सामना करना चाहिए और मेचोरिटी यही का तकाजा यही है कि मरियम नवाज की तरह जो हुकूमत की नाअहली है उसके ऊपर जो है। और ये मेचोरिटी का पैगाम आप किसको दे रही हैं, मशवरा किसको दे रही हैं?
کہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے بلاول بھٹو کے لیے؟ میں تو صرف آپ کو ایک اوپینین دے رہی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو میچورٹی کا جو ہے وہ کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں، مائی پوائنٹ از کہ جی ہمارا تھا ایجنڈا کہ ہم لوگوں نے آئین اور قانون کی بالادستی دینی ہے، ووٹ کی عزت کرانی ہے، اور یہ جو نااہلی ہے جو حکومت کی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اور جو انتقامی کارروائی ہیں جو 25 کو یا 26 کو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو دوبارہ بلا لیا ہے، وہ بھی ایک دیکھیں نیب کی کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی کہ کسی سٹیٹمنٹ کے اوپر کسی کو نیب پہ بلا لے. یہ نئی جورسڈکشنز بنا رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آر مور امپورٹنٹ دین دی سٹیٹمنٹس. لیکن ان سٹیٹمنٹس کا اگر آپ نے آنسر لینا ہے تو obviously آپ پیپلز پارٹی کے ہی ریپرزینٹیو. وہ تو میں لوں گی، لیکن چونکہ لاہور میں موجود ہو کے بلاول بھٹو نے لاہور کے ایک سیاسی خاندان کو سلیکٹ ہونے کا تانا دیا، تو میں نے کہا چلے آپ سے میں سوال کروں. دین اگین آئی اسٹل فیل کہ وہ پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیو بہتر جواب دے سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی. آپ بھی اس کا آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو نے کس کی طرف اشارہ کیا ہوگا؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا بالغ مطلب میچورٹی، تو وہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ پیپلز پارٹی نے میچورٹی والی پالیٹکس کی اور نون لیگ کو پورا نچوڑ نچاڑ کے نا تو اٹھا کے باہر پھینکا. سینٹ کے الیکشن میں اپنا سینیٹر بنوا دیا، جہاں جہاں استعمال کرنا تھا جب انہوں نے ان کو استعمال کرنا چاہتا انہوں نے اٹھا کے پھینکا. یہ مریم صاحبہ کی پولیٹیکل انمیچورٹی کا ثبوت ہے. ظاہر ہے کوئی کسی ٹریننگ کسی پروسیس سے تو آئی نہیں. ابا جی کے نام پہ سیاست جو کریں گے ان کے ساتھ یہی ہوگا. دوسرا آپ کو ضیاء الحق بھول گئے، آپ کو وہ جنرل جیلانی بھول گئے، اور وہ ضیاء الحق کی قبر بھول گئے جب میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کا مشن مکمل کروں گا. تو بلاول بھٹو کو ساری کہانی یاد ہے، اور میرا خیال ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ بلاول بھٹو کا اشارہ نون لیگ کی طرف ہے؟ اشارہ نہیں، اب سیدھا نون لیگ. جب انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی میں نائب صدر کا بیان میں جواب خود ہی دوں گا، بیسیکلی وہ ان کو شکست دینے کے بعد سیاسی شکست دینے کے بعد وہ انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ بیچارے بوکھلاٹ میں فرسٹریشن میں کبھی غصہ کر رہے ہیں اب ہم بدلے لیں گے اور یہ کریں گے. حالانکہ ان کو سیدھا نیب نے بلایا ہے. یہ وہ مریم صاحبہ ہیں جنہوں نے کہتی تھی میرے پاس تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اب چودھری شوگر مل میں جو ان کی فراڈولنٹ ان کی ٹرانزیکشنز ہیں، لیکن نیب کس طرح اداروں کے جورسڈکشن، اداروں کے بارے میں سٹیٹمنٹس کی جورسڈکشن یہ نیب کے قانون میں کہیں موجود ہے؟ میں آپ سے بھی سوال کروں گا. میں اس کا جواب دے دوں. نیب ایک آئینی ادارہ ہے، ٹھیک ہو گیا، جو مریم صاحبہ کے ابا جی کے 5 سالہ دور میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس لیے انہوں نے تبدیل نہیں کیا. ان کے جو چاچو ہیں زرداری صاحب، ان کے 5 سالہ دور میں یہ رہا، کوئی ان کو تکلیف ٹھیک ہے. وہی نیب ان کے لگے ہوئے چیئرمین، ان کے بنے ہوئے کیسز مریم صاحبہ کی اگر فراڈ ہیں تو اس کا مطلب آپ نیب پہ پتھراؤ کریں. کل مجھے میں ان کے ساتھ لڑائی کروں رائے صاحب کے ساتھ، یہ میرے خلاف ایف آئی آر کریں، میں چونکہ ایم این اے ہوں، میں اپنے ساتھ 1000 بندہ لے کے تھانے پہ حملہ کر دوں کہ تمہاری ضرورت. لیکن عمران خان صاحب کے بھی ماضی میں کچھ سٹیٹمنٹس رہے ہیں نا اداروں کے بارے میں، ماضی میں کچھ سٹیٹمنٹس. دیکھیں سٹیٹمنٹ ہونا ایک بات ہے، اگر کبھی مستقبل میں نیب ان سٹیٹمنٹس کو بنیاد بنا کے عمران خان کو بلائے، آپ لوگ سپورٹ کریں؟ وہ جو میرا خیال ہے وہ تو نیب نے ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت ریجیکٹ کرنے کے لیے کہا تھا. یہ دو باتوں کو مکس کریں، رائے صاحب ول بیئر می آؤٹ. یہ نیب ان کو جو ریگولر ان پہ کیس ہے چودھری شوگر مل کا، اس کی تفصیلات درخواست یہی ہے کہ مریم نواز اپنی ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، اداروں پر حملے کر رہی ہیں. وہ ہائی کورٹ میں وہ ضمانت ریجیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ان پہ جو ان کو پراپرٹیز ہیں، جو ان کی ٹرانزیکشن ہیں، ان کا جواب نیب نہ مانگے. نیب کے پاس یہ اختیار ہے، نہ اس کو وزیر اعظم روک سکتا ہے، نہ اس کو یہ روک سکتے ہیں. اور یہ پتھراؤ پچھلے بھی کیے کریں، آئندہ بھی کریں گے تو یہ دے ول بی ایکسپوزڈ ایز اے سیسیلین مافیا گاڈ فادر جو ان کے بارے میں مشہور ہے. اور ان کی سیاست کا مطمع نظر اپنا لوٹ مار بچانا ہے، اور اس سارے دباؤ کا مطلب ایک این آر او ہے جو کبھی ان کو نہیں ملے. نیب پہ تسلی سے بات کرتے ہیں. پہلے ذرا یہ والا قضیہ نمٹا لیں. نبیل قبول صاحب، بلاول بھٹو زرداری کا اشارہ کس کی طرف ہے کہ لاہور کا کون سا سیاسی خاندان ہے جو ماضی میں سلیکٹ ہوتا رہا ہے؟ ذرا ہماری رہنمائی تو کر دیں، ہمیں اس کنفیوژن سے نکال تو دیں. کہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ بلاول بھٹو نے کس کو کہا ہے. غریدہ، یہ تو میرے خیال میں آپ تو پھر بھی بہت سینئر اینکر ہیں. یہ کسی بھی اگر آپ کلاس 7 کے اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو اشارہ جو ہے وہ لاہور کا ایک ہی سیاسی خاندان ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہم ذرا پروڈیوسر سے بات کر رہے تھے کہ آپ کی آواز بڑھا دیجیے، لیکن آپ کنٹینیو کریں. میرے خیال میں آپ تو بڑی سینئر اینکر ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن نوک جھوک ہوتی رہتی ہے. یہ دیکھیں ایک خاندان کے اندر 2 بھائی آپس میں بھی
इनके इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन नबील कबूल साहब, मुझसे कहीं सीनियर आप हैं इस मैदान सियासत में, आप रहनुमाई फरमाते हैं। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि बिलावल भुट्टो साहब ने किसको कहा है। मैं रहनुमाई फरमा रहा हूं, लेकिन बड़ी आस्ते आस्ते से आपको समझाने की कोशिश करने चाह रहा हूं कि एक तो ठीक है जो आप सुनना चाह रही है मेरे मुंह से, जो आपको खुद पता है कि लाहौर का सियासी खानदान जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का खानदान है, लेकिन ये है कि ये नोक-झोंक रहती है एक दूसरे के साथ। पीडीएम की मीटिंग में भी इस तरह की नोक-झोंक होती रहती है। इख्तिलाफात की आप बात करते हैं तो यही मुस्लिम लीग नून है जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि पेट फाड़ कर लाहौर के रोडों पे और लाड़काना के रोडों पे घसीटेंगे। यही मुस्लिम लीग नून है जिन्होंने अपने इनके मौजूदा जो सेनेटर हैं, जो आईजी पंजाब थे राना मकबूल साहब, उनके कहने के ऊपर जो है आसिफ जरदारी का जुबान काटा गया यहाँ पर कराची में। तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमने जो है वो पास्ट को जो है भुला दिया, हम साथ बैठे। और आज की जो नोक-झोंक है वो हमारे कुछ ऐसे इख्तिलाफात हैं जिनको सेटल करना जो है वो पीडीएम के सरबराह का काम है, मौलाना फजल रहमान साहब का काम है। हाँ। उसकी वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिलावल साहब जरदारी साहब से भी यहाँ मुलाकात की है कराची में, उन्होंने कल मरियम नवाज से भी मुलाकात की है, और आज लाहौर में भी मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब की कुछ मीटिंग्स हुई हैं। मैं समझता हूँ कि ये नोक-झोंक का सिलसिला जो है अनकरीब खत्म हो जाएगा और पीडीएम को नबील कबूल साहब, आप समझते हैं कि ये महज नोक-झोंक है और वक्ती नोक-झोंक है, या इसके पीछे वो एक माजी का ट्रस्ट डेफिसिट है जिसकी चंद मिसालें आपने भी बताई हैं? देखिए, माजी की बातें तो इंसान को भुला देनी चाहिए। माजी की तल्ख बातें भुला देनी चाहिए अच्छे फ्यूचर के लिए। हाँ। माजी तो बहुत गंदा रहा है, लेकिन बात यह है कि यही पीटीआई की अगर आप बात करें तो इमरान खान ने कहा कि जिसको मैं चपरासी ना रखूं, आज उसको वजीर दाखिला बना दिया। तो ये सियासत में इस तरह के चीजें होती रहती हैं। वो तो पीटीआई उसका जवाब देगी ना, लेकिन आज तो ठीक है, लेकिन आज तो बिलावल भुट्टो साहब के इस बयान का आपने वजाहत कर दी कि लाहौर में कौन सा नवाज शरीफ का सियासी खानदान है। माइजा साहिबा, नबील कबूल साहब ने बता दिया खोल के कि बिलावल भुट्टो का इशारा नून लीग की तरफ से था। देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया कि सिलेक्टेड का मुतबादिल फॉस्टर, और आज बिलावल ने आपको सिलेक्टेड होने का ताना दे दिया। देखिए, वो तो बहुत सी वो जो आपने वो नोक-झोंक की बात की है अभी कबूल साहब ने, वो होती रहती है पॉलिटिकल पार्टीज में और जमहूरियत में होती रहती है। उस तरह की नोक-झोंक नहीं होती जिस तरह की पीटीआई की जो है बातचीत का तरीका है या तर्ज अमल है, जिस तरह की एक्सट्रीम किस्म की स्टेटमेंट्स ये देते हैं। अब जिस तरह नैब की इन्होंने बात की, तो नैब की स्टेटमेंट ये बार सिसिलियन माफिया कहते हैं। तो मैं इनको बार बार ये रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि जब इंसान के अपने घर के आपके अपने घर जो है उसके सिलेक्टेड का जवाब शीशे के बने, मैं बता देती हूँ, शीशे के बने तो आप लोगों के घरों में पत्थर नहीं बनाना दे दिया। मैं सिर्फ ये मैं आपको बता रही हूँ, नैब का इन्होंने कहा कि जी इन्होंने वो इनको अकाउंटेबिलिटी के लिए बुलाया। नहीं, नैब का सवाल ही नहीं है फिलहाल। नहीं, मैं बात कर रही हूँ ना, नैब को इन्होंने कहा कि जी अकाउंटेबिलिटी के लिए बुलाया। नैब को इन्होंने अकाउंटेबिलिटी के लिए कहाँ बुलाया है? अकाउंटेबिलिटी के बुलाया होता तो इन्होंने 1 2 3 करके केसेस बताने थे ना कि इनके लिए जो है जवाब दे मरियम नवाज साहब है। यहाँ पे 1 2 3 स्टेटमेंट ये हैं। सवाल ही नहीं है मेरा। मैं उधर जा रही हूँ, सिलेक्टेड के सवाल का जवाब नबील कबूल साहब ने आपको जवाब दे दिया। उस पर आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? नहीं, उन्होंने कह दिया सियासी नोक-झोंक होती रहती है और मौलाना साहब बिलावल भुट्टो ने मौलाना साहब और अब आप मौलाना साहब जो हैं वो इस चीज को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें ना कुछ इतना बड़ा ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है ही नहीं कोई बात जो हम इसके ऊपर करें। कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले ये आपने बड़ी आसानी से कर दिया। चलो नैब पे रहते हैं, जो आप नैब की बात मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, अब अगर वही पुरानी बातें आ जाएंगी, अब बासी साहब को मैं फिर रिमाइंड करवाऊंगी कि जी आटा चोरी आपने की, दवाइयाँ चोरी आपने की, जो है चीनी चोरी आपने की, BRT का इशू आपका चल रहा है, और आप हमें सिसिलियन माफिया कह कि जो है अकाउंटेबल। सर, आपको मैं इंटरप्ट नहीं कर रही थी। अकाउंटेबल आप फिर बोल लें सर, बोल लें। मैं तो एक जुमला बोलूं कि हमने बोले अदालत ने कहा है सिसिलियन माफिया और गॉडफादर, और मैंने कहा यही करते हैं माफियाज, जब उनका सवाल पूछें वो पथराव करते हैं जाके। आप बात करें। लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट। जी प्लीज। सो बात ये है कि अगर किसी ने जो है स्ट्रिक्टली
اسٹرکٹ سینسوں میں جو ہے آپ لوگ اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کی وجہ سے جی اکاؤنٹیبلٹی کوڈ بلا رہا ہے، تو یہ کیا نیا جو ہے پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے جہاں پہ کوئی بندہ بات کرے گا اپوزیشن کا پرٹیکولرلی تو اس کو جو ہے نیب بلا لے گی، اور یہاں پہ یہ عدالت میں شلواریں لٹکانے کی بات کی گئی، جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں حملے کرنے کی بات کی گئی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی گالم گلوچ ہوئی کنٹینر کے اوپر، اس کے اوپر تو نیب نے کوئی بلاوا نہیں بلایا، پرائم منسٹر کو بلا لیتے نا آف دا ڈے. اور ایز فار ایز دا سیسیلین مافیا از کنسرن، تو وہی جب سیسیلین مافیا کہا گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے اقامہ کی جگہ پناما پہ جو ہے پناما کی جگہ اقامہ پہ اس الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالا گیا تھا اور ان کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا تھا. تو یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہے. راجہ عامر عباس صاحب، کیا نیب کی جورسڈکشن ہے کہ وہ مریم نواز کو بلائے، خاص طور پہ ان کے اداروں کے حوالے سے بیانات پہ، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ نیب ویسے میں یہ بھی کہہ دوں کہ اداروں کے اوپر جو ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا تھا، اس پہ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی بورڈ اگر نیوٹرل ہے، جس کو ہم پہلے ہی نہیں کہتے نیوٹرل ہے، تو وہ جو ہے آ کے بلا لے، ان کو بھی بلا لے. وہ تو ای سی پی نے بلایا ہے نا، وہ تو ای سی پی نے کیا تھا نہیں، جو انہوں نے اداروں کس نے کہا آپ کو؟ آپ تو یہی بیان دے رہے ہیں کہ ہم کل آ رہے ہیں اور ہم جتھوں کے ساتھ آ رہے ہیں، بندے آ رہے ہیں اور لاکھوں کارکن جائیں گے ساتھ. غریدہ میں عامر عباس صاحب کا ٹائم، آپ ایک منٹ مجھے دے دیں. دیکھیں، میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ سلیکٹڈ لوگوں کو لاتے ہیں تو ان کے ساتھ نیب میں کوئی جوائن کرنے والا نہیں ہوتا، اور ایک دن ایسا آئے گا جب سلیکٹڈ صاحب جو ہیں وہ نیب جائیں گے اور ان کی ساری جو پارٹی بوروڈ ہے وہ جب پیچھے دیکھیں گے تو وہ نہیں ہوگی. لیکن ہماری پارٹی جس کو انہوں نے کون سے والے سلیکٹڈ، جن کو بلاول بھٹو نے آج سلیکٹڈ، جو آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں، جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. جو دوسری بات ہے، نہیں ابھی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب عباسی صاحب میں نے صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پاپولر، دیکھیں عباس صاحب پروگرام خراب نہ کیا کریں، پہلے آپ اپنی بات کیا کریں، میں اپنی بات کروں گی. اچھا اتنی دیر میں راجہ عامر عباس صاحب، راجہ عامر عباس صاحب، کیا یہ نیب کی جورسڈکشن ہے کہ نہیں؟ ابھی تو پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ان کی نوک جھونک کی بات ہو رہی تھی، یہ نوک جھونک پرانی کو تو آپ سائڈ پہ رکھیے. یہ چیئرمین جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، یہ اس کے بعد سے یہ نوک جھونک نہیں رہی. پیپلز پارٹی یقینی طور پہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ جو 7 ووٹ تھے وہ ووٹ شاید پیپلز پارٹی کو، جو گیلانی صاحب ہیں، ان کو جان بوجھ کے نہیں دیے گئے، اور وہ جو 7 ووٹ ان کے نام پہ سٹیمپ ہوئے ہیں وہ صرف ڈبے کا مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ووٹ کی سیکریسی ہوتی ہے، وہ 7 ووٹ ایک جگہ پہ نشان لگا کے اس سیکریسی کو جان بوجھ کے آؤٹ کیا گیا اور میسج دیا گیا کہ ہم نے اس الیکشن میں آپ کا ساتھ نہیں دیا. اور یہی وہ وجہ بنی کہ آل آف اے سڈن پی ڈی ایم میں بلاول بھٹو صاحب کا، اور بلاول پہلے کلیریفائی کر چکے ہیں. بلاول نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ نے ایسا کیا ہے، سب نے وفاقی ہے. بلاول صاحب بے شک کیا ہوگا، لیکن یہ فیکٹ ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کہ یہ ہوا ہے. یہ جب ہوا ہے تو اس میں ایک ہی گروپ تھا، چند 7 آدمی کسی اور جماعت میں نہیں تھے. یہ 7 آدمی ایک ہی جماعت کے تھے جنہوں نے یہ کیا بظاہر، اور اس سے یہ چیزیں بڑھ کے سامنے آئیں. نیب کا بھی جواب جی، نیب کا اب 2 چیزیں ہیں، مریم نواز کو طلب. ہاں 2 چیزیں ہیں. ایک، نیب نے جو مریم نواز صاحبہ کی لاہور میں چودھری شوگر میں بیل ہوئی ہے، اس کی کینسلیشن لگائی ہے. کینسلیشن انہوں نے اس چیز پہ لگائی ہے کہ مریم صاحبہ کو 2 جگہ سے ضمانتیں ملی. ایک تو ملی ایون فیلڈ سے کہ انہوں نے والد صاحب کی تیمارداری کرنی تھی. تیمارداری کے لیے ضروری تھا کہ والد صاحب ہوتے تو تیمارداری کریں گے نا. اب والد صاحب ہیں لنڈن میں، یہاں پہ کائے کی تیمارداری ہو رہی ہے. نمبر 2، چودھری شوگر میں جب انہیں ضمانت ہوئی تو انہوں نے یہ انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ میں جب بھی نیب مجھے بلائے گی میں ان کے ساتھ تفتیش میں کوآپریٹ کروں گی، اور جو بھی وہ باتیں پوچھیں گی ان کا میں جواب دوں گی. لیکن اس کے جواب کے لیے جب نیب نے انہیں بلایا سپٹمبر میں، تو جواب کے لیے وہ ڈکی میں پتھر بھر کے لے جاتی ہیں گاڑیوں کی. اور جی یہ اب ایک سیکنڈ، تو اس کے طریقہ کار سے وہ اس تفتیش میں شامل ہونا چاہ رہی تھی. اور اس کے علاوہ وہ جو کنسیشن دیا گیا تھا اس کو وہ اپنے سیاسی جلسوں میں یوز کر رہی تھی. اور وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، کیا اس بات کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے نیب کی طرف سے؟ کون سے قانون کی، کون سے شک کے تحت؟ یہی سمجھا رہا ہوں کہ شک یہ تھی کہ آپ نے
تفتیش میں شامل ہونا ہے. تفتیشی افسر کو نہیں، وہ آپ تو نے کوپریٹ بتانا کرنے کی الگ بات ہے نا. نہیں، الگ بات یہ نہیں ہے. اداروں کے خلاف یا ضمانت کا مس یوز، یہ کون سی قانونی شق ہے؟ یہ جو 497 کی سب کلوز 5 ہے اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ بیل آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ نے صرف سلاخوں سے باہر رہنا ہے، آپ کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن جب آپ آ کے اداروں کو باشمول نیب کے آپ آ کے یہ کہنا شروع کر دیں اور تفتیش میں شامل نہ ہوں تو یہ اب چونکہ ہائی کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے، ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو کرے گی یا نہیں کرے گی. لیکن اداروں کے خلاف بیانات نہ دے ضمانتی، یہ کون سی شق ہے؟ بتا رہا ہوں نا 497 آپ نے کہا کہ وہ کوپریشن کیا، تو کوپریشن اور مس یوز آف بیل. مس یوز آف بیل، مس یوز آف بیل. اب نمبر 2 جو ان کو کیس ہے جس میں بلایا گیا ہے، یہ بیل کا کیس نہیں ہے، یہ کیس ہے چودھری شوگر مل جس میں ان کو بلا لیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے جوابات دینے ہیں. اینڈ لیٹس سی کہ 26 کو وہ کس انداز میں وہاں پہ پیش ہوتی ہیں، کیونکہ جو اداروں کے خلاف وہ بات کر رہی ہیں وہ اداروں کے خلاف وہ اس انداز میں بات کر رہی ہیں کہ جب یہ جتھوں کی بات کرتی ہیں تو یہی وہ بات ہے جو نیب کہہ رہی ہے کہ یہ اداروں کو اس انداز میں بریک لینی ہے. مریم نواز صاحبہ 26 مارچ کو جب نیب کے سامنے پیش ہوں گی تو کس انداز میں پیش ہوں گی؟ کیا جتھے لے کے، کارکنان لے کے وہاں جائیں گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ کیا پی ڈی ایم میں واپسی اس کی ہو سکتی ہے باوجود اس کے کہ ابھی تک خارج تو نہیں ہوئی لیکن آثار بہرحال نظر آتے ہیں؟ راجہ عامر عباس صاحب، نبیل قبول صاحب، صداقت علی عباسی صاحب اور مائزہ حمید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نبیل قبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مزید ڈرفٹس کریٹ ہو رہے ہیں جن کو آپ وقتی نوک جھونک کہہ رہے ہیں، کیا مولانا ان کو اس خلیج کو پاٹ سکیں گے، اس دراڑ کو جو ہے وہ مینڈ کر سکیں گے؟ نبیل قبول صاحب میرے خیال میں کر سکیں گے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں دونوں جماعتوں کا جو ہے نقصان ہے. اگر ہم الگ ہو جاتے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کا بھی نقصان ہے اور پیپلز پارٹی کا بھی نقصان ہے. اگر آپ پی ڈی ایم میں دیکھیں تو 2 بڑی جماعتیں صرف یہی ہیں، باقی جتنی بھی جماعتیں ان کے شاید ٹوٹلی 5 پارلیمنٹیرینز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم دونوں کے لیے نقصان دہ، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے، مسلم لیگ نون کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سولو فلائٹ کر سکتے ہیں، جس طرح مریم صاحبہ نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی ہے تو ہم اکیلے بھی جے یو آئی کے ساتھ جلسے جلوس سے کر سکتے ہیں. دیکھیں جلسے جلوس تو پھر ہم بھی اپنا اکیلے کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کے ڈیمانڈ پر ہم نے جو ہے ایک اختلافات ہے، اور دوسرا جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی استعفیٰ دیں. پہلے سے ہم نے 4 مہینے پہلے ان کو کہا تھا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے سندھ اسمبلی سے، ہم آخری میں یہ ہمارا لاسٹ آپشن ہے، ہم پھر وہ بھی ہم آپ کو سوچ کے جواب دیں گے. لیکن انہوں نے سڈنلی جو 2 دن میں جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا نہیں جی استعفیٰ دیں، تو سڈنلی استعفیٰ دینے والے میں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی ان کو کوئی ایسی قوت ہے جو پی ڈی ایم کو ختم کرنا چاہتی ہے جس میں یہ یوز ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود سوچنا چاہیے. یہ ایک اور الزام ہے، یہ ایک اور الزام ہے نبیل قبول صاحب نون لیگ پر. نہیں، الزام نہیں، نون لیگ پہ نہیں، مطلب میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم ٹوٹتی ہے، جیسے پیپلز پارٹی نکل آتی ہے، تو پیپلز پارٹی کے بغیر دیکھیں ہم ایک کوئی ہمیں جیسا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک صوبے کی پارٹی ہے، لیکن ہم نے سینٹ میں الیکشن میں جس طریقے سے ہم نے یوسف رضا گیلانی کو قومی اسمبلی سے جتوا کے دکھا دیا، نو ڈاؤٹ مسلم لیگ نون نے ہمیں سپورٹ کیا. لیکن پھر جو باتیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو ووٹ خراب ہوئے ہیں سینٹ کے اندر، جس میں 5 ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے تھے، تو ان کو یہ بتائیں، آ کر میڈیا میں بتائیں کہ کس نے ان کو کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کے نام پر ٹھپا لگائیں، کس نے کہا تھا. ان سے یہ پوچھنا چاہیے، یہ بتائیں، یہ کھل کر بتائیں کہ بھئی فلانے نے کہا تھا، تاکہ بات کلیئر ہو. تو اس سے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹرسٹ کا فقدان جو ہے نا وہ اس وجہ سے دل کھٹے تو ہو گئے ہیں، دل کھٹے پڑ گئے ہیں نبیل قبول صاحب، دلوں میں بڑی بال آ گیا ہے دل کے اندر بڑا. دیکھیں شک بڑی بری چیز ہے. شک تو آپ کو پتہ ہے جب کوئی محبت کی کینچی آ جاتا ہے تو ریلیشن شپ بھی محبت کی کینچی ہے. تو شک ایک دفعہ آ گیا، اور خاص کر میں سمجھتا ہوں اگر شک ایک دفعہ دل میں آ گیا تو اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بڑا مشکل ہے. نبیل قبول صاحب بڑا بیان دیا ہے. ساتھ میں ذرا کوئکلی یہ بھی بتا دیں کہ اب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے
پیپلز پارٹی وڈرا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یہاں پر بھی آپ ڈٹ جائیں گے؟ بالکل ہم ڈٹیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے. 21 ہمارے پاس ممبر ہیں, 17 ان کے پاس ہے, تو حق ہمارا بنتا ہے, اور ہم بالکل لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہی کسی رکن کو بنائیں گے. مائزہ صاحبہ, ایک تو شک محبت کی کینچی ہے, اور دل میں شک آ جائے تو پھر چیزیں ویسی رہتی نہیں ہیں, اور پھر پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوگا, تو آپ فلیکسیبل ہوں گے؟ فریدہ, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں شک والی بات ہونی نہیں چاہیے پیپلز پارٹی کی طرف سے اصولاً, کیونکہ جب ہم نیشنل اسمبلی میں ووٹ دے رہے تھے تو اگر ہمارے اندر ہماری پارٹی کے یا لیڈرشپ کے دل کے اندر فطور ہوتا تو وہاں اس وقت, لیکن سوال وہ کر رہے ہیں کہ آپ کے 5 ووٹوں کو کس نے کہا, جو راجہ عامر عباس صاحب نے بھی اس وقت ہی جو ہے ووٹ جو ہیں ان میں ہم خراب ہو سکتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے 73 کے 73 ممبرز جو ہیں وہ ان کے چیئرمین کو سلیکٹ کرنے کے لیے, مطلب الیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح آگے تھے, اور کیمپین بھی پوری دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے پرزور طریقے سے کی تھی. اور اس کے بعد اب یہ کہنا کہ جی سینٹ میں یہ 5 ووٹ جو ہیں اس وجہ سے ادھر ادھر ہوئے ہیں اور وہ بلیم کیا جائے پی ایم ایل این سے, میں سمجھتی ہوں اصولاً غلط بات ہے, کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے جب پارٹی کو لیکن خلیجیں بڑھتی جا رہی ہیں, مڈل وے یہی ہے کہ جب آپ کے ساتھ پی ایم ایل این سنسیئرٹی سے چل رہی ہے تو آپ کو اس پہ ان چیزوں پہ شک کرنا از آئی تھنک انریزنیبل. بلاول بھٹو نے جو آج بیان دیا ہے, مریم نواز اس کا جواب دیں گی؟ دیکھیں, نون لیگ اس کا جواب دے گی؟ یہ تو ابھی آپ فیوچرسٹک بات کریں کہ وہ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے, لیکن پولیٹیکل میچورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں طرف سے جواب جو ہیں وہ آپس اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ مولانا صاحب درمیان میں بیٹھ جائیں اور بات چیت ہو جائے. دیٹ وڈ بی اے میچور وے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چیئرمین کا بھی معاملہ, جس طرح ہم نے باقی دیگر معاملات جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ میں لائے ہیں, پی ایم ایل این کی اسٹرینتھ سے بھی لائے ہیں, اور میجر اسٹرینتھ پی ایم ایل این کی تھی, تو اسی طرح جو ہے مشاورت سے ہو سکتا ہے. دوسری بات جو ہے ابھی انہوں نے مشاورت سے مطلب فلیکسیبلٹی نون لیگ دکھا سکتی ہے وڈرا کرنے کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ. جمہوریت میں فلیکسیبلٹی تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. اوکے گڈ, ٹھیک ہے نا, دونوں طرف یہ نہیں ہوتا نا کہ ایک طرف سے پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہم ڈٹے ہوئے ہیں, بلاول آج ووٹ مانگنے نکلے ہیں, وہ تو پھر پی ٹی آئی کرتی ہے نا کہ اپنی آرڈیننس. بلاول تو ووٹ مانگنے نکلے ہوئے ہیں, اور نبیل قبول صاحب نے کہہ دیا کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں, ہم نہیں وہ ڈٹے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہ ڈٹے, جس طرح یوسف رضا گیلانی کی دفعہ مشاورت سے کام ہو گیا تھا, اسی طرح اس وقت بھی ہو سکتا ہے اور جمہوریت میں ہو سکتا ہے. لیکن میں ٹو آنسر یور کوشچن اباؤٹ نیب, میں یہ کہنا چاہیے, میں صرف یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ مس یوز آف بیل جو ہے دیٹ از اے ویری ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہو سکتا ہے. اس میں صرف یہ کہنا کہ اداروں کے خلاف بات کی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ کو بلایا جا رہا ہے, یہ چیز انریزنیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے کہ مریم نواز, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز فیل ٹو کوپریٹ, یہ تو غلط بات ہے, 100% غلط بات ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے نیب کے جو ہے, آپ کیوں مطالبے کر رہے ہیں کہ نیب اپنا نوٹس واپس لے؟ کیوں مطالبے کر رہے ہیں؟ میں آپ کو صرف آپ نیب کے گیٹ پہ جائیں, اور نیب کے گیٹ سے پہلے آپ جو ہیں ان کی جو اسکرین ہے ان پہ جو ہے جس بلٹ کا نشان ہو, اور انہوں نے وہ اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہو, ان کو سیکیورٹی ایشو بھی ہو, تو اس میں انہوں نے کوپریٹ نہیں کیا یا نیب نے ان کو پروٹیکشن نہیں دی اور ان کو بلایا نہیں. ابھی سے اعلان کیوں کر رہی ہے کہ ہم اپنے کارکنان کے ساتھ جائیں گے, مولانا کے بھی کارکن لے کے جائیں گے؟ نہیں, دیکھیں جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس کے کارکن ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اگر پیپلز پارٹی جو نیب میں حاضری دینے جانی ہے نا, یا اپنے سیاسی جلسہ کرنے جانا, جب ہمارے لیڈران کے اوپر انتقامی کارروائیوں کی, صرف انتقامی کارروائیوں کے لیے ہمیں نیب بلایا جائے گا, پی ٹی آئی کے ایک بندے کو نہیں بلایا جائے گا, تو ہمارے کارکن لے کے جائیں گے. ہمارے کارکن لے کے نہیں جائیں گے, ہمارے کارکن خود آنا چاہتے ہیں. کارکن کو روکتے کیوں نہیں؟ وہ کیوں رکے؟ آپ ان کو حملہ کرنے کے لیے بالکل کھلا میدان دے رہے ہیں. جب ایک ادارہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ پہ یا 2 اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بلا رہا ہے مریم نواز کو, کسی الزام پہ نہیں بلا رہا, آپ نان کوپریشن پہ نہیں بلا رہا, صرف چارج شیٹ آپ نکال کے دکھائیں اور مجھے اسٹیٹمنٹ پڑھ کے دکھائیں, اس میں یہ لکھا گیا ہے جو لاہور میں الاٹ ہوئی ہے غیر قانونی زمین. ایک منٹ مجھے انٹرپٹ کرنے دیں. وہ جو الاٹمنٹ ہے اس کا فرق یہ ہے کہ آپ نیب میں آ کے الاٹمنٹ کا جواب دیں, اس کے لیے مریم نواز گئی تھی. بات یہ ہے کہ اب جو الزام لگا ہے وہ یہ لگا ہے
کہ آپ اداروں کے خلاف بول رہی ہیں. زمین کا کیس ہے, وہ جو انلیگل الاٹمنٹ ہوئی ہے جو ابھی چارج شیٹ ہے وہ کیا ہے, وہی ہے. چارج شیٹ کیا ہے ابھی جو, یہی ہے. نہیں ابھی جو چارج شیٹ کیا ہے ہائی کورٹ میں جو ہے آپ کو کال اپان نوٹس دیکھیے سر, وہ جو نیب کی چارج شیٹ ہے وہ ہائی کورٹ میں ہے, بیل نہیں, آپ چارج شیٹ تو دیکھیں نا, کیا ہے چارج شیٹ نہیں ہوتی. مریم نواز کے خلاف کیا چارج شیٹ ہے, انلیگل الاٹمنٹ آف لینڈ ان جاتی عمرہ. چارج شیٹ جو انہوں نے جس میں لکھا گیا ہے کہ آپ اداروں کے خلاف بول رہی ہیں, اس لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں. یہ چارج شیٹ کی بات ہے. 3-4 باتیں ڈسکس ہوئی. ایک تو بلاول صاحب لاہور گئے, وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کارکن جو ہے ان کا نواز شریف صاحب کے نون لیگ سے ملنے کی وجہ سے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے, لہذا پیپلز پارٹی ریوائیو ہی تب ہوگی جب نواز شریف کی یہ کہ ساتھ نہیں ہوں گے. نمبر 2 میرا خیال ہے وہ مریم صاحبہ کی جو انمیچور پالیٹکس ہے اس کی لائبلٹی اپنے کانوں سے اتارنا چاہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے نا, ہم مریم صاحبہ نے کہا تھا 31 دسمبر کو میں سلیکٹڈ حکومت کو آریا پار کر رہی ہوں, فلاپ ہوا. لاہور کا جلسہ فلاپ ہوا. 31 جنوری کو انہوں نے یہ کرنا تھا, ہمیں ختم کرنا تھا, فلاپ ہوا, کوئی پلان نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا 26 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا, پتہ نہیں کتنے کروڑوں لوگ آئیں گے, فلاپ ہو گیا. تو بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ مریم کی اممیچور پالیٹکس پنجاب میں ان کی ایگزسٹنس. اور نمبر 3 عمران خان اس وقت وہ لیڈر ہے جس کے سینٹ کے ممبران سندھ سے, پنجاب سے, کے پی سے, بلوچستان سے آ رہے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون اب پارٹی رہ گئی ہے صرف جی ٹی روڈ کے ایک ایریا کی, خاص سینٹر پنجاب کی. کوئی سینیٹر ان کا کسی صوبے سے نہیں آیا, صرف پنجاب سے آئے. پیپلز پارٹی کے صرف سندھ سے آئے. لہذا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ ان کی ناکام سیاست کو اپنے کندھوں پہ لے کے, تو ان کے لیے یہ وزن ہے, بوجھ ہے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ نے کہا تھا آپ انٹرپٹ نہیں کریں, آپ نے کہا تھا آپ انٹرپٹ نہیں کریں گی, تو میں نے اس لیے آپ کو چلیں آپ ضد کر کے انٹرپٹ کریں گی. تو کہنے کی بات ہے الزام لگا رہی ہے پیپلز پارٹی پہ کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ. میں پیپلز پارٹی کے ترجمان نہیں, میں پیپلز پارٹی کا یہ سمجھ رہا ہوں جو بیان ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, نبیل قبول صاحب سن لیں, یہ مائزہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, نبیل قبول بھی میری بات کو بیک نہیں کریں گے, مانیں گے کہ میں اس وقت پورے پاکستان میں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے ہر صوبے میں, وہ تو پی ٹی آئی ہے. سب سے زیادہ تعداد ہے سینٹ میں, سب سے زیادہ تعداد ہے اسمبلی میں. لیکن آج آپ پیپلز پارٹی سے خوش نظر آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ غیر فطری مال بچاؤ ایک مہم تھی جو ناکام ہوگی. آج مریم صاحبہ کا یہ کہنا کہ مجھے نیب کیوں بلا رہا ہے, نیب بلائے گا تو میں بندے لے کے جاؤں گی, اور ساتھ مولانا فضل الرحمان مل گئے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی سیاست میچور ہے. زرداری صاحب نے جیل کاٹی نواز شریف کی, انہوں نے کبھی اس طرح حملے نہیں کیے. یہ پہلے بھی سپریم کورٹ, نہیں میں وہ ہمارے مخالف ہیں, لیکن آج بات ہو رہی ہے نا, انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. نواز شریف نے مجھے کیوں نکالا کہ تحریک چلائی. نواز شریف نے ججوں کے بارے میں کہا کہ میں کھاتا ہوں تو کیا لگاتا ہوں. نواز شریف صاحب نے یہ کہا. الیکشن کمیشن کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا. وزیر اعظم صاحب نے کچھ کہا, الیکشن کمیشن میں کوئی حملہ تو نہیں کیا نا جا کے. وزیر اعظم جو بیانات تھے کیا وہ حملے کے برابر نہیں؟ دیکھیں 2 باتیں, الیکشن کمیشن کا رد عمل بھی پھر آپ کے سامنے ہے نا. مریم صاحبہ کو کرپشن کیس پہ نیب بلا رہا ہے, عمران خان صاحب کو آج تک کسی کیس پہ کسی نے بلایا تو انہوں نے حملہ نہیں کیا. عمران خان جرنلی ریفارم کی بات کرتے ہیں, حملہ نہیں کیا. میرا مطلب یہ شکریہ انہوں نے حملہ نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ تو حملے کر چکے. نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ پہ حملہ, عمران خان کو کس بات پہ بلایا؟ عمران خان کی نہ چودھری شوگر مل, نہ لنڈن فلیٹ, نہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, نہ رمضان شوگر مل, نہ وہ عزیزیہ, نہ ایون فیلڈ, نہ وہ کیا ہل میٹل. یہ سارے 2 درجن چوری کے کیسز نواز شریف اور اس کے خاندان کے. عمران خان کو کیوں بلایا جا رہے ہیں؟ بلایا تھا ایک دفعہ سپریم کورٹ نے اور کہا آپ صادق اور امین ہیں, جائیں اپنے گھر میں بیٹھیں. جو آپ نے یہ ہوتا ہے ایمانداروں اور بے ایمانوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ اداروں کی. جو بے ایمانی کریں گے نا وہ حملے ہی کریں گے. تو پھر آپ کے اوپر نہیں ہوتے جو آپ کے جو لوگ فرنٹ روڈ میں بیٹھے ہیں جا کے ہمیشہ انہوں نے ہماری تعریف کی کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے. جو علیمہ باجی کی سلائی مشین ہے, علیمہ باجی کو اقتدار میں رہی ہیں, مریم تو اقتدار میں رہی ہیں, ان کے ابا پرائم منسٹر رہے ہیں اور ان کا بھائی پرائم منسٹر ہے. اب پرائم منسٹر ہے, وہ بھائی گھر ہی نہیں آئی. Let's take a short quick break. صداقت صاحب, let's take a short quick break. راجہ عامر عباس صاحب, نبیل قبول صاحب سے بڑے سوالات کرنے والے. Let's take a short quick break please. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ بات سیاست پر تو بات ہو رہی ہے, لیکن کچھ بات کر لیجیے ذرا. براڈ شیٹ کی بھی آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, بڑی ڈیمنگ رپورٹ ہے. کون ذمہ دار ہے قوم کے اربوں روپے کو؟ میری 2 باتیں سن لیں. ایک منٹ, راجہ عامر عباس صاحب سیاست پہ آ رہے ہیں, بیٹھے رہیے گا اور اپنی باتیں سناتے رہیے گا. اب دیکھیے براڈ شیٹ کا جو ایشو ہے
یہ ایشو صرف آج سے ہی جو رپورٹ آئی ہے یہ 15 لاکھ ڈالر کا ایشو نہیں ہے، یہ 7 ارب آپ نے جرمانہ بھی دیا ہے۔ یہ ایشو شروع ہوتا ہے 1999 میں جب نیب بنتی ہے، جب نیب بنتی ہے تو اس کے پاس ریسورسز نہیں تھے، وہ ایک فورن کمپنی سے انویسٹیگیشن کے لیے مدد لیتی ہے۔ جب اس فورن کمپنی کے ساتھ ایک 2 طرفہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جس کو یک طرفہ طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کمپنی کا کام ہوتا ہے کہ اس نے انرتھ کرنے تھے ایسیٹس، کس کے؟ زرداری صاحب کے اور میاں نواز شریف کے، اور 100 بندوں کی لسٹ اس کو نیب نے دی تھی کہ آپ نے ان کے ایسیٹس بیرون ملک ڈھونڈنے ہیں۔ جب وہ ڈھونڈ کے لے آئے 2002 میں مشرف نے جو پہلی ڈیل کر لی نواز شریف کے ساتھ اور اسے سعودی عرب بھیج دیا گیا، تو اس کمپنی نے کہا کہ جناب ہم تو ایسٹس لے کے آئے ہیں، مشرف نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے دے دیا گیا، وہ تمام کیسز ختم ہو گئے۔ تو کیا ہوتا ہے یہ بات پھر ذرا لمبی ہو جائے نہیں، لمبی نہیں کر رہا، شارٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے باقی وہ نوک جھوک پہ بہت لمبی باتیں کی، لیکن یہ قوم کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ نواز شریف کو جب جانے دیا گیا تو اس وقت کی نیب اور حکومت نے یک طرفہ طور پہ اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیا۔ جب ختم کیا تو وہ چلی گئی عدالت میں۔ عدالت میں 2006 میں ان کے حق میں ایک فیصلہ آ جاتا ہے کہ جس میں ان کو کہا کہ یہ ڈیمیجز حکومت پاکستان اور نیب دے گی۔ 2006 میں جب آتا ہے تو 2008 میں آپ کی نیب کی ایک ٹیم جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ آؤٹ آف کورٹ ہمارے ساتھ سیٹل کریں۔ وہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ یہاں سے ایک نیب ہوتی ہے اور ایک پرائیویٹ وکیل کو ہائر کیا جاتا ہے کہ جو جا کے یہ تمام سیٹلمنٹ کرتا ہے۔ اس وکیل صاحب کے علم میں تھا کہ وہ جو براڈ شیٹ کمپنی ہے وہ لیکویڈیٹ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ ایک تھرڈ پارٹی سے جا کے ایگریمنٹ کرتا ہے۔ یہ پھر بات لمبی ہو رہی ہے، ہم پیسے ماضی کی دیتا وہ ہے۔ باتیں کر رہے ہیں کہ جو اس وقت آن ریکارڈ آ چکی ہیں۔ میرا سوال صرف بنیادی تھا کہ کون ذمہ دار ہے۔ ابھی تو ظاہر ہے آئی ہوپ کہ براڈ شیٹ کی جو رپورٹ ہے وہ پبلک بھی کی جائے گی، بٹ وہ 15 لاکھ ڈالرز کمیشن رپورٹ نے کہا کہ صرف وہ بے احتیاطی نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے واجد شمس الحسن یو کے میں پاکستان کے ایمبیسڈر تھے جہاں سے یہ ڈاکیومنٹس غائب ہوئے۔ پیپلز پارٹی تھی اس وقت 2008 میں۔ اس کے بعد یہاں پہ نیب کے جو چیئرمین تھے، نیب کے جو پروسیکیوٹر جنرل تھے، نیب کی وہ پروسیکیوشن کی ٹیم، اس میں خالی 15 لاکھ روپے کی بات نہیں ہے ڈالرز کی، اس میں وہ ڈاکیومنٹس دوبارہ نکل کے آگے ہیں کہ جو وہاں سے مسنگ تھے، جس کی بیس پہ سوئس گورنمنٹ کے اور زرداری صاحب کے کیسز آپ کے ختم ہوئے اور ان کے اوریجنل ڈاکیومنٹس آئے ہیں۔ یہ اوریجنل ڈاکیومنٹس کہاں سے آئے ہیں؟ یہ نیب کے تہہ خانے سے نکلے ہیں، اور اگر نیب نے یہ چھپائے ہوئے تھے تو نیب اس کی ذمہ دار ہے کہ عدالت میں وہ کیوں نہیں اس نے اوریجنل ڈاکیومنٹس۔ تو اٹس اے ویری سیریس کیس جس میں نیب کو جس پہ ایک سیپریٹ پروگرام ہو سکتا ہے۔ نبیل قبول صاحب، اس پہ میں آپ کا کمنٹ ضرور چاہوں گی۔ نہیں، اس پہ تو میں یہی کمنٹ دے سکتا ہوں کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو بالکل لیکن اس ملک کے اندر جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ اگریمنٹ کر کے باہر بھیج دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ NRO بھی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ساری سہولتیں ان کو دی جاتی ہیں۔ یہی تو المیہ ہے ہمارے ساتھ۔ ابھی جو راجہ صاحب نے بات کی ہے بالکل صحیح ہے۔ آپ تو 15 لاکھ ڈالر کا رو رہی ہیں، یہاں پہ 7 ارب روپے جو ہے وہ دیے گئے ہیں براڈ شیٹ کے جرمانے کی صورت میں۔ کس نے دیے، کس کے وجہ سے دیے؟ ایک طرف آپ انکوائری کے لیے پرویز مشرف نے نیب کو کہا کہ آپ ایک فورن کمپنی کو انوالو کریں، دوسری طرف جو ہے آپ نے لیکن اٹارنی جنرل نے سر آج یہ بھی کہا، اٹارنی جنرل نے کہ جو دستاویزات غائب ہوئیں وہ واجد شمس الحسن لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر پیپلز پارٹی کے دور میں، اور ملک قیوم اٹارنی جنرل تھا۔ ہاں، تو ملک قیوم اٹارنی جنرل تھا تو وہ کس کا بندہ تھا؟ واجد شمس الحسن پاکستان ہائی کمشنر تھا، کس کا بندہ تھا؟ یہ آپ لے کر آئیں، سامنے لے کر آئیں، عوام کو دکھائیں، بتائیں، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، آپ بتائیں۔ اوکے، آپ کی بات مکمل ہو گئی نبیل قبول صاحب؟ میں آگے بڑھوں صداقت صاحب کی صداقت؟ جی مکمل۔ اس میں کچھ بڑی آسان سی بات ہے، پاکستان میں جتنی لوٹ مار ہوئی ہے جب وہ پکڑنے پہ آئی ہے تو اس پر NRO دے دیا گیا۔ آج جو مریم صاحبہ مولانا فضل الرحمان کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیب نے ان کو بلا لیا؟ کوئی نیب نے ان کو خدا نخواستہ کوئی سزا تو نہیں دینی، صرف یہ ہے کہ یہ دباؤ ڈالتے ہیں اور دباؤ ڈال کے ایک اور NRO کے چکر میں ہیں تاکہ پاکستانی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ اسی طرح پنجاب پولیس کو استعمال تو نہیں کیا جائے گا اگر مریم نواز پیش ہوتی ہیں تو؟ یہ مجھے اب نہیں پتا کہ کیا ہوگا کل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کسی مریم صاحبہ کے علاوہ یا ان کا کوئی وکیل یا کوئی ان کا اگر ذاتی گھر کا بندہ ہے اس کے علاوہ کسی کو نزدیک نہیں پڑکنے دینا چاہیے۔ کوئی یہ جلسہ تو کرنا، ہاں مریم صاحبہ یہ کریں، میرا مشورہ ہے نیب میں جائیں، وضاحت کریں،
اپنے آپ کو کلیئر کریں, عمران خان کی طرح صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں, اتنی بڑی ریلی نکالیں مریم زندہ باد لاہور کی, پھر ہم تو کہیں گے سیاسی لیڈر ہے. جب آپ سے سوال پوچھا جائے آپ نے کرپشن کی ہے, آپ جا کے ادھر پتھر ماریں اور پھر کہیں کہ لوگ مجھے صادق اور امین بھی سمجھیں. اسی لیے لاہور میں کوئی بندہ نہیں نکلا ان کے لیے. اپنے چند جو ان کے ورکرز ہیں, ان کے علاوہ عام لوگ لاہور میں مینار پاکستان میں اسے نہیں نکلے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ مریم صاحبہ صرف اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے چکر میں کوئی پاکستان کی عوام کا کیس لے کے نہیں جا رہی. وہ صداقت صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. صداقت صاحب اور ان کی حکومت خوفزدہ ہے ہمارے جو کارکن ہیں ان سے. بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, ایک پاپولر لیڈر ہیں. اگر ان کو نائب نے ان ریزنیبل گراؤنڈز پہ بلایا ہے اور پچھلی دفعہ کے کارکنان اٹیک تو نہیں کریں گے. دیکھیں آپ مجھے آپ نے 15 منٹ بات کی, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا ہے. آپ اگر تقریر کرنا چاہتے ہیں یا پریسر کرنا چاہتے ہیں تو جواب دیں. یہ آرگیومنٹ تب ہوتی ہے جب ایک بندہ خاموش ہو جائے پھر دوسرا بندہ بولے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو پچھلی دفعہ بلایا گیا تھا اور کلیئرلی جو ہے اٹیک کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے. حکومت کے جو پولیس تھی یا جو بھی لوگ تھے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا. اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے لوگوں نے obviously جو ہمارے کارکن ہیں وہ بھی جو ہیں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں. میں آپ کو صرف جریدہ پہلے بھی آغاز نہیں کیا تھا, مریم نواز صاحبہ نیب کے گیٹ کے اوپر کھڑی تھی اور نیب نے کہا تھا واپس چلی جائیں. اور اگر جواب دینا ہے تو مریم نواز صاحبہ لندن سے اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کے میاں نواز شریف کے ساتھ یہاں آئی تھی نیب کو جواب دینے اور حوالات میں تھی. میرا یہ پوائنٹ ہے. سو یہ باتیں عمران خان صاحب کو اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ جو پارلیمنٹ پہ اٹیک کرنے کی بات کرتا ہے, جو پی ٹی وی پہ اٹیک کرنے کی بات کرتا ہے, اس کو نیب نہیں بلاتی. اور جو سٹیٹمنٹس یہ والے اور تیسری بات یہ ہے تو پی ٹی وی پہ اٹیک کرنا نیب کا کام نہیں ہے. عمران خان پہ کوئی کیس نہیں تھا. ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل چودھری شوگر مل وہ اساسوں کے کیس بھی بلا رہا ہے, تقریروں پہ نہیں بلا رہا. جو چارج شیٹ دی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اداروں کے آپ ہائی کورٹ کی بات میں ایک اور بات بتا دوں, اور بات جو این آر او کی خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی طرح ہم این آر او مانگ رہے ہیں. مجھے تو 1 سال 2 سال 3 سال ہو گئے ہیں سوائے ان کے یہ این آر او مانگ رہے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب اور نبیل قبول صاحب بہت بہت شکریہ. انٹرسٹنگ اچھا پروگرام رہا, نوک جھونک کے ساتھ سیاسی ڈیبیٹ چلتی رہی. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.